बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लंदन में नए साल की रंगारंग तकरीबात, दरियाए टेम्स पर हैरत अंगेज आतिशबाजी। तकरीब में NHS को खराजे तहसीन पेश किया गया। बर्मिंघम में बेघर अफराद के लिए मुफ्त खाने की फराहमी। फलाही तंजीमों ने कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत का बहुत साथ दिया। ग्रेट हेल्थ केयर के जेर एहतमाम बेघर अफराद में फूड पैकेजेस तकसीम। बरतानिया में क्रिसमस की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। ऑनलाइन क्रिसमस तकरीब मुनक्कद की गई। दुनिया भर से क्रिश्चियन कम्युनिटी की शिरकत। पैसे दें या जेल जाएं, वजीर आजम इमरान खान का दो टोक बयान। अशराफिया का नहीं, आम आदमी का वजीर आजम हूँ। इमरान खान कहते हैं हम इदारों में मुदाखलत करने के कायल नहीं हैं। पाक फिजाइया की JF-17 के ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू। चीन के इश्तराक से 14 JF-17 तैयारे पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। तर्जुमान पाक फिजाइया कहते हैं तैयारे हर तरह के जंगी ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। शुपैया में फर्जी इनकाउंटर केस में अहम पेशरफ्त। मेजर बशीर अहमद खान और 2 अफराद के खिलाफ चार्जशीट सेशन कोर्ट में जमा। मेजर ने 3 नौजवानों को अगवा किया और बाग में गोली मारकर हलाक कर दिया। और सऊदी अरब में मौसीकी और थिएटर के तरबीती लाइसेंस जारी किए गए। सऊदी वजीर सकाफत की लाइसेंस के इजरा की ट्विटर पर तस्दीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat. Approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. जी वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि 2021 की सुबह का आगाज लंदन में दरियाए टेम्स पर हैरत अंगेज रोशनी और आतिशबाजी के मुजाहरे के साथ किया गया, जहां पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने NHS को खराजे तहसीन पेश किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लंदन में 2021 की सुबह का आगाज या शायद 2020 के इख्तिताम पर दरियाए टेम्स पर हैरत अंगेज रोशनी और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसमें NHS को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया गया, जबकि इसमें कोविड-19 के हवाले से साल की काबिल जिक्र शख्सियात भी शामिल थीं। जब BBC टेलीविजन डिस्प्ले का आगाज हुआ तो एक मर्दाना आवाज में नज़्म सुनाई गई, जिसका मरकजी ख्याल ये था कि 2020 में एक नया वायरस हमारी राह
میں آیا. ہم جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آتش بازی کے دوران 300 ڈرون استعمال کرتے ہوئے O2 ایرینا پر کئی تصاویر آسمان پر نظر آئیں، جن میں سے ایک نے NHS لوگو کو پیار بھرے دل میں دکھایا گیا، جبکہ ایک بچے کی آواز نے کہا کہ NHS ہیروز کا شکریہ. بعد میں BAME پس منظر کے حامل NHS کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم میں فری فوڈ مہیا کرنے کا افتتاح مڈلینڈز کے میئر اینڈی اسٹریٹ نے کیا. فلاحی تنظیموں کی جانب سے کووڈ-19 کے دوران حکومت کا بھرپور ساتھ دیا گیا. ہوملیس کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر گریٹ ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام فری فوڈ پیکیجز مہیا کیے گئے. اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں برمنگھم سے علی رضا کی اس رپورٹ میں. CEO گریٹ ہیلتھ کیئر ذوالفقار خان کی میزبانی میں ٹیئر 4 کی پہلی تقریب میں آنے والے مہمانوں کے ٹیمپریچر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی گائیڈ لائن پر عمل کرتے رہے. مہمان خصوصی اینڈی اسٹریٹ برمنگھم سٹی کونسل میں ٹوری پارٹی کے اپوزیشن لیڈر رابرٹ ایلڈن اور کونسلر مریم خان نے پروگرام کی افتتاحی تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کورونا وائرس کی نئی لہر کا سامنا ہے. حفاظتی اور احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. مشکل کی اس گھڑی میں بے گھر، معذور اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کر کے مثالی کمیونٹی بن کر نئے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا. برمنگھم ویسٹ مڈلینڈز میں ایشین باشندے اس عالمگیر وبا سے زیادہ متاثر ہوئے. نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے تمام تر تقریبات منسوخ ہو گئی ہیں، جبکہ پرائمری اسکول بالترتیب 4 جنوری، سیکنڈری 11 جنوری اور کالجز 18 جنوری کو کھلیں گے. Primary schools are going to open as expected next week. Then for senior schools, they'll either go back on the 11th or the 18th. And I think that's the right decision to have made because it gives a bit of time to prepare the testing before students go back to schools. Birmingham and the West Midlands has gone into Tier 4. So the simple message for all of your viewers and listeners is it's really important that everybody follows the rules around Tier 4. Message for all those volunteer organisations, whether they be helping homeless or doing other charitable work, is they've done a brilliant job to see us through this year. So thank you to all of those organisations. اس موقع پر انہوں نے نیو ایئر کی مبارکباد دی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ویسٹ مڈلینڈ میں کرونا وائرس کی ویکسین جلد ہی کمیونٹی تک پہنچا کر اس موذی بیماری سے چھٹکارا مل سکے گا. اس موقع پر اینڈی اسٹریٹ، ذوالفقار خان، کونسلر مریم خان اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2021 میں امید ہے کہ اس بیماری سے ہمیں نجات مل جائے گی اور اس مشکل کی گھڑی میں فلاحی تنظیموں کی ہوملیس کے لیے مدد ہمارے لیے خوش آئند ہے. Yes, hello. I'm very proud to be here at Whitton Community Centre, GHC. They hold a food bank every Thursdays where we normally bring homeless people, vulnerable adults and any residents that are living nearby or other areas to come here and to get help and support. But they also get counselling, they also get courses, mentoring and loads of different things. So Whitton Community Centre is the place to be, and that's why I suppose Andy Street came here to see all the good work that everyone in this place does. And how everyone sticks together, works together and supports each other. Coronavirus is very lethal, especially this level 2 coronavirus is very dangerous. So please, brothers and sisters, make sure that you wear your gloves and mask and use sanitizer. Also, today we had Andy Street to GHC, Whitton Community Centre. As we've been doing food bank, he came and support. We are very grateful for the Mayor of West Midlands to come and support us, whatever we do. And I would say thank you again to the Combined Authority Mayor. Helping put together food parcels for homeless and people struggling in the Aston area. It's really pleased to come down and help Jaheed, and so Froad asked us to support this event today. برطانیہ میں لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے باعث آن لائن تقریب کرسمس سیلیبریشن ود کرسچن کمیونٹی منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ، یورپ، انڈیا اور پاکستان سے کرسچن اور مسلم کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی اور پاکستانی کرسچنز کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا. اس تقریب میں کونسل جنرل آف برمنگھم احمد اسماعیل نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. برمنگھم سے رپورٹ دیکھتے ہیں.
یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ کرسمس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں برٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جس کی بدولت CNI نیوز نے پاکستانی قونصلیٹ برمنگھم کے تعاون سے برٹش کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منانے کی غرض سے آن لائن پروگرام کرسمس سیلیبریشن ود کرسچن کمیونٹی منعقد کیا۔ CNI آفس برمنگھم ٹیم نے ٹیکنیکل سپورٹ دی، جبکہ برٹش پاکستان پاسٹر اجمل چغتائی نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ آن لائن پروگرام میں برطانیہ، یورپ، انڈیا اور پاکستان سے کرسچن کمیونٹی کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کر کے مل کر کرسمس کی خوشیاں منائیں۔ اس دوران کرسمس کے گیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ اس موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش پر ان کے کارناموں پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس دوران کونسلر جنرل احمد اسماعیل نے برٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی کو کرسمس پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام آپ کے ساتھ آپ کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہے۔ اس دوران برٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی رہنماؤں نے اس سال پاکستان میں کرسمس کے تہوار کو پرامن منعقد کروانے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی کمیونٹی کی رہنمائی میں آپ سب سے کا شکریہ ادا کر سکوں، آپ کو مبارکباد دے سکوں، اور جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی مسلمان اور یا جو اور بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں ان کو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں پوری زندگی پاکستان میں رہا ہوں، میں 33 ایئر وہاں رہا ہوں۔ ہم مسلمان، ہم شیعہ سنی سارے فرقوں کے ہم مساجد میں بھی گئے ہیں، ہم امام بارو گاؤں میں بھی گئے ہیں، ہم نے بہت عزت کی ہے، اور کوئی پاکستانی مسیحی کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کے بارے میں یا کسی کے۔ اور پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اس موقع پر نئے سال کی مبارکباد بھی تھی، جبکہ خصوصی طور پر کرسچن کمیونٹی کی جانب سے CNI ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلم اور کرسچن کمیونٹی کا ایک ساتھ تہوار منا کر اتحاد و یکجہتی کی ایک مثال قائم کی ہے، جس پر ہم بطور کرسچن کمیونٹی ان کے مشکور ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ اور یورپ کی راہیں جدا ہو گئیں۔ طویل مذاکرات کے بعد علیحدگی کے معاہدے پر عمل درآمد ہو گیا۔ برطانیہ اور یورپی یونین کی راہیں جدا ہو گئیں۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد علیحدگی کے معاہدے پر عمل درآمد ہو گیا۔ برطانوی پارلیمان پر لگی تاریخی گھڑی بگ بین پر جمعرات کی شب 11 بجے کی گونج کے ساتھ ہی یورپی یونین کے ساتھ علیحدگی کا معاہدہ بھی اسی وقت نافذ العمل ہو گیا۔ اس وقت پورے یورپ کے دیگر ممالک میں بریگزٹ کے بعد یورپی یونین اور برطانیہ کے درمیان آزاد نقل و حرکت بند ہو چکی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں مکانات کی قیمتیں 2020 میں 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ بلڈنگ سوسائٹی نیشن وائڈ کے مطابق 2020 میں برطانیہ میں مکانات کی قیمتوں میں 7.5% اضافہ ہوا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں مکانات کی قیمتیں 2020 میں 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ بلڈنگ سوسائٹی نیشن وائڈ کے مطابق 2020 کے دوران برطانیہ میں مکانات کی قیمتوں میں 7.5% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال کے اختتام پر قیمتیں مارچ کی سطح سے 5.3% زائد ہیں۔ یہ ایک لچک ہے جو وبائی امراض کے آغاز میں نظر آنا مشکل تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ پالیسی اقدامات کے باعث بڑھی ہے اور تبدیلیاں وبا کے پیش نظر ترجیحات کے باعث ہوئی۔ مکانات کی قیمتیں نومبر کی بنسبت دسمبر میں 0.8% زیادہ تھی، جبکہ جائیداد کی اوسط قدر 2,30,920 پاؤنڈ ہے۔ نیشن وائڈ کے چیف ماہر اقتصادیات نے کہا فرلو اور سیلف امپلائمنٹ انکم سپورٹ اسکیموں نے لیبر مارکیٹ کے لیے اہم مدد فراہم کی، جبکہ بہت سارے اقدامات قرض کی لاگت کو کم کرنے اور قرضوں کی فراہمی کو برقرار رکھنے میں معاون رہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیمپ ڈیوٹی کے خاتمے سے بھی لوگوں کے گھر چلانے کے منصوبوں کو آگے لانے سے ڈیمانڈ بڑھی ہے۔ قرض دینے والی فرمز نے بھی وبائی امراض سے متاثرہ قرض لینے والوں کو ادائیگی میں رعایت کی پیشکش کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے گھر بیچنے پر مجبور کرنے کی بجائے گھروں میں رہنے میں مدد فراہم کی۔ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایجنٹ جیمز پینڈلٹن کی پراپرٹی ماہر لوسی پینڈلٹن نے کہا کہ یہ سال ایک وسوسے کی بجائے ایک شور کے ساتھ ختم ہوا۔ مارکیٹ میں اب بھی بہت سے خریدار ایک دوسرے سے بڑی اور بہتر خصوصیات کے لیے مسابقت کر رہے ہیں اور گھروں کی کارکردگی
کارکردگی بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ تاہم اب بھی خریداروں کی بہت بڑی تعداد بڑی سے بڑی پراپرٹیز کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کے لیے میدان سے باہر ہیں اور علیحدہ مکانات کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اس بارے میں انتہائی غیر یقینی پائی جاتی ہے کہ مکانات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کہاں جا کر ٹھہریں گی. کووڈ-19 کے پیش نظر طرز عمل میں تبدیلی سے ہاؤسنگ مارکیٹ کی سرگرمی کو مسلسل معاونت حاصل رہے گی. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے. آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں. پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن پر واضح کر دیا، پیسے دیں یا جیل جائیں. ان کا کہنا تھا کہ زرداری اور نواز شریف پیسہ واپس کر دیں تو ملکی مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن پر واضح کر دیا کہ پیسے دیں یا جیل جائیں. زرداری اور نواز شریف پیسہ واپس کر دیں تو ملکی مسائل حل ہو سکتے ہیں. جب تک ان کی چوری معاف نہیں کروں گا اپوزیشن والے کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. جو مرضی کر لیں، NRO نہیں دوں گا. عمران خان کا کہنا ہے کہ اشرافیہ کا نہیں عام آدمی کا وزیر اعظم ہوں. ڈس انفو لیب نے ثابت کیا کہ عمران خان اور فوج کے خلاف پوری مہم چل رہی ہے. PDM اس کا حصہ ہے، اداروں میں مداخلت نہیں کرتا. عمران خان کہتے ہیں ہم نہ نیب میں دخل اندازی کرتے ہیں اور نہ ہی ججوں کو فون کرتے ہیں. یہ ثبوت دیں کہ فوج کس معاملے میں میری پشت پناہی کر رہی ہے. کوئی ایک معاملہ بتائیں جس میں فوج نے حدود سے تجاوز کیا ہو. فوج وہی کرے گی جو ریاست کہے گی. حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. فوج جانتی ہے کہ میں بدعنوان نہیں ہوں، ملک کے لیے کام کر رہا ہوں. کاف لیگ، MQM اور دیگر اتحادیوں سے تعلقات اچھے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ MQM کے نظریات ہم سے ملتے جلتے ہیں. MQM ہمارے منشور کے ساتھ چل رہی ہے. عمران خان نے واضح کیا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری تیاری نہیں تھی. میرے بیان کو غلط دیا گیا. کوئی بے وقوف ہی ہوگا جسے ملکی مسائل کا پتہ نہ ہو. میں کہہ رہا تھا کہ حکومت میں آنے سے پہلے بریفنگ ملنی چاہیے. 5 سال بعد لوگ میری کارکردگی سے متعلق فیصلہ کریں گے. قوم بتائے گی کہ معیشت کی صورتحال کیا ہے. کسی بھی وقت اپنی ٹیم میں تبدیلی کر سکتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کا اچھا وقت آئے گا. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان فضائیہ کے جدید ترین لڑاکا طیارے GF-17 کے بلاک 3 کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، جبکہ چین کے تعاون سے تیار کردہ 14 GF-17B طیارے پاکستان فضائیہ کے حوالے کر دیے گئے ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. یہ طیارے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے تیار کیے ہیں. بدھ کو کامرا ایئر بیس میں ڈبل سیٹ والے GF-17B طیاروں کی پاکستان ایئر فورس کے بیڑے میں شمولیت اور GF-17 بلاک 3 کی پروڈکشن کی آغاز کی تقریب ہوئی. پاکستان ایئر فورس کے ترجمان ایئر کوموڈور احمد رضا نے بتایا کہ پاکستان فضائیہ میں شامل ہونے والے نئے GF-17B ماڈل طیاروں میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں اور یہ زیادہ تر تربیت کے لیے استعمال کیے جائیں گے. تاہم ان میں موجود صلاحیتیں پہلے سے موجود GF-17 طیاروں جیسی ہی ہیں. نئے طیاروں میں میزائل اور ریڈار بھی پرانے طیاروں جیسے ہیں، بس نئے ماڈل میں 1 سیٹ کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ دوسرا پائلٹ بھی بیٹھ سکے اور ہم ان طیاروں کو ٹریننگ میں استعمال کر سکیں. GF-17B کی پاکستان ایئر فورس میں شمولیت کے علاوہ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل نے بدھ کو GF-17 تھنڈر کی بلاک 3 کی پروڈکشن کا افتتاح بھی کیا ہے. پاک فضائیہ کے مطابق بلاک 3 کے GF-17 طیارے سب سے زیادہ ایڈوانس ماڈل ہوں گے اور اس کی مدد سے پاکستان ایئر فورس کو علاقے میں بدلتی ہوئی صورتحال میں مزاحمت کی قوت میں توازن برقرار رکھنے میں مدد ہوگی. GF-17 بلاک 3 4th جنریشن کے لڑاکا طیارے ہوں گے. پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق بلاک 3 GF-17 کا اگلا ورژن ہے جس میں نئے ریڈار لگائے جائیں گے. اس ورژن کا جہاز نئے اور جدید ہتھیاروں اور میزائلوں سے لیس ہوگا اور الیکٹرانک وار فیئر کی صلاحیت کو بھی بڑھایا جائے گا.
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بینکس اور مائکرو فائنانس اداروں سمیت مجموعی طور پر 30 پاکستانی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں نے 2021 کا ایوارڈ جیت لیا۔ ایوارڈ 4 مارچ 2021 کو کراچی میں تقریب کے دوران پیش کیا جائے گا۔ احوال اس رپورٹ میں۔ بینکوں اور مائکرو فائنانس اداروں سمیت مجموعی طور پر 30 مشہور پاکستانی کمپنیوں اور مالیاتی اداروں نے مختلف کیٹیگریز میں معتبر عالمی تنوع اور شمولیت بینچ مارکس ایوارڈ 2021 جیت لیا ہے۔ سال 2020 کے GDIB ایوارڈ جیتنے والی کمپنیوں اور اداروں کو 4 مارچ 2021 کو کراچی میں تقریب میں پیش کیا جائے گا۔ 10 اولین فاتح کمپنیوں میں پاکستان تخفیف غربت فنڈ، میٹرو، اینگرو فرٹیلائزر لمیٹڈ، نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پاکستان ٹوبیکو کمپنی، ایباکس، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک پاکستان لمیٹڈ، اینگرو انرجی لمیٹڈ، آغا خان یونیورسٹی اور فیصل بینک لمیٹڈ شامل ہیں، جبکہ مجموعی طور پر جیتنے والے اداروں میں کھادی پاکستان لمیٹڈ، فرسٹ مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، S&P گلوبل پاکستان، بینک الفلاح، ہاشو فاؤنڈیشن، AGP لمیٹڈ، فلپ مورس پاکستان لمیٹڈ، یو مائکرو فائنانس بینک لمیٹڈ، گرے میکنزی ریسٹورانٹس اور KFC پاکستان شامل ہیں۔ عالمی تنوع اور شمولیت بینچ مارک پوری دنیا میں تنظیموں کے معیارات ہیں۔ GDIB مختلف اداروں کو حکمت عملی کا تعین کرنے اور تنوع کو سنبھالنے اور شمولیت کو فروغ دینے میں پیش رفت کی پیمائش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سینٹر فار گلوبل انکلوژن GDIB کا مرکز ہے۔ اس کا مشن دنیا بھر میں تنوع اور شمولیت کے طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کی تلاش میں افراد اور تنظیموں کے لیے تحقیق اور تعلیم کے وسائل کے طور پر کام کرنا ہے۔ And now take a short commercial break. Stay with us. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy. Now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. گزشتہ سال 18 جولائی کو شپیہ میں ہوئے فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جموں کشمیر پولیس کی جانب سے آرمی کیپٹن بھوپندر سنگھ عرف میجر بشیر احمد خان اور 2 مقامی افراد کے خلاف 1400 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ شپیہ سیشن کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ مزید احوال رضوان سلطان کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ سال 18 جولائی کو امشی پورہ شپیہ میں ہوئے ایک فرضی انکاؤنٹر میں ایک بڑی پیش رفت میں جموں کشمیر پولیس کی جانب سے کچھ روز قبل آرمی کیپٹن بھوپندر سنگھ عرف میجر بشیر احمد خان اور 2 مقامی افراد تابش نذیر ملک اور بلال احمد لون کے خلاف 1400 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ شپیہ سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ اس چارج شیٹ میں چونکا دینے والا خلاصہ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ چارج شیٹ میں بتایا گیا ہے کہ 17 جولائی کی رات کو فوجی کیپٹن بھوپندر سنگھ نے ان 2 مقامی افراد کی مدد سے چوغام علاقے سے ان راجوری کے 3 نوجوانوں کو ان کے کرائے کے گھر سے اغوا کیا۔ اس کے بعد ایک دلی کی نمبر پلیٹ والی کار میں ان تینوں نوجوانوں کو بٹھا کر امشی پورہ لے جایا گیا، جہاں ایک باغ میں ان تینوں کو گولیاں مبینہ طور آرمی کیپٹن کی جانب سے تب پیچھے سے ماری گئی جب اس نے ان کو چلنے کے لیے بولا۔ اس کے بعد ان نوجوانوں کی لاشوں پر وہ ہتھیار بھی رکھا گیا جو وہ اپنی گاڑی میں ساتھ لائے تھے۔ تب آرمی کیپٹن کی جانب سے انہیں ہارڈ کور دہشت گرد قرار دیا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ غیر ملکی ہیں۔ DNA کے نمونے لینے کے بعد انہیں بارہ مولہ کے گانٹ مولہ
قبرستان میں دفنایا گیا جہاں عموماً غیر مقامی عسکریت پسندوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس فرضی انکاؤنٹر میں مارے گئے نوجوانوں کی شناخت بعد میں 16 سالہ ابرار احمد، 25 سالہ امتیاز احمد اور 20 سالہ محمد ابرار کے بطور ہوئی، جو ایک روز قبل ہی راجوری سے شوپیاں مزدوری کی غرض سے آئے تھے۔ دوسری جانب سے اس کے بعد تینوں نوجوان کے رشتہ داروں کا رابطہ جب ان سے منقطع ہوا تو انہوں نے بھی اس انکاؤنٹر کی خبر کے بعد مقامی پولیس تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ اس کے بعد اگست میں شوپیاں پولیس کی جانب سے ان رشتہ داروں کے ڈی این اے نمونے لیے گئے جو بعد میں ان تینوں نوجوانوں سے جا ملے۔ 19 ستمبر کو آرمی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس آپریشن میں افسپا یعنی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 28 ستمبر کو پولیس نے دونوں افراد تابش اور بلال احمد کو گرفتار کیا۔ تابش احمد کے والد نذیر احمد ملک نے باجپا کی ٹکٹ پر بلدیاتی چناؤ میں بھی حصہ لیا تھا، جبکہ آرمی افسر کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کے لیے انہیں افسپا قانون کے تحت وزارت داخلہ سے پہلے اجازت طلب کرنا ہوگی۔ کشمیر میں افسپا کی آڑ میں فرضی انکاؤنٹر کئی دہائیوں سے ہوتے آ رہے ہیں، جن میں خاص طور پر پتھری بل اننت ناگ فرضی انکاؤنٹر سن 2000 جس میں 5 بے گناہ افراد اور متسل فرضی انکاؤنٹر سن 2010 جس میں 3 افراد مارے گئے تھے۔ 2017 میں ایک RTI کے جواب میں یہ انکشاف بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے سامنے آیا کہ افسپا قانون کے تحت سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی جموں کشمیر میں 2016 میں ہوئی ہے۔ 2018 میں بھارتی وزارت دفاع نے پارلیمنٹ میں ایک بیان میں کہا کہ پچھلی 3 دہائیوں میں وزارت نے کسی بھی فوجی اہلکار کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا ہے۔ افسپا قانون بھارت میں اس وقت جموں کشمیر کے علاوہ شمال مشرق کی 6 ریاستوں میں لاگو ہے۔ یہ قانون شورش زدہ علاقوں میں نافذ کیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر میں یہ قانون 1990 میں شروع ہوئی عسکریت کی تحریک کے بعد لاگو کیا گیا۔ افسپا قانون کے تحت بھارتی فوجی کو جموں کشمیر میں حریت پسند آوازوں کو دبانے کے لیے وسیع تر اختیارات حاصل ہیں۔ اس قانون کے تحت بھارتی فوجی کو کشمیر میں کسی بھی جگہ آپریشن کرنے اور کسی بھی شخص کو بغیر کسی وارنٹ کے گرفتار کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔ سری نگر سے CNI کے لیے رضوان سلطان۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب کی حکومت نے پہلی مرتبہ مملکت میں موسیقی اور تھیٹر کی تربیت کو حاصل کرنے کے لیے لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی وزیر ثقافت نے ٹویٹر پیغام میں فیصلے کی تصدیق کر دی۔ حوالہ اس رپورٹ میں۔ اسلامی دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار مملکت میں موسیقی، تھیٹر، اداکاری، پرفارمنگ آرٹ، فیشن، ادب اور میوزیم سمیت فنون لطیفہ کی دیگر شعبہ جات کی تربیت فراہم کرنے کے لیے 2 اداروں کو باضابطہ طور پر لائسنس جاری کر دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق وزیر ثقافت نے اپنی ٹویٹ میں تصدیق کی کہ حکومت نے دی انٹرنیشنل میوزک ٹریننگ سینٹر اور میوزک ہاؤس انسٹیٹیوٹ فار ٹریننگ کو تربیت کے لائسنس جاری کر دیے۔ وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے بتایا کہ حکومت نے سرکاری، نیم سرکاری اور نجی اداروں سے مذکورہ شعبہ جات میں تربیت فراہم کرنے سے متعلق لائسنس حاصل کرنے کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ حکومتی اعلان کے بعد متعدد اداروں اور شخصیات نے لائسنس کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کرائی، جن میں سے 2 اداروں کو تربیت دینے کے لیے لائسنس کا اجرا کر دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.cninews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNI نیوز۔